वज़ीर आज़म जमहूरियत बचाने के लिए पुरआज़्म, और क्या सियासी जमातों के मफाद में मुल्की मफाद भी शामिल है? सियासतदान बामुकाबला अवाम या अवाम बामुकाबला निज़ाम, और तब्दीली की हवाएं कराची में चलने को तैयार। साहिल समंदर आबाद शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू, खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ नबीला सिंधु, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर अयाज खान साहब। हमारे आज के मौज़ूआत जान चुके हैं। आप भी कोई राय देना चाहें, अपनी कोई बात आवाम तक पहुंचाना चाहें या हुक्काम तक पहुंचाना चाहें तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। राब्ते की तफसीलात बज़रिया स्क्रीन आप तक पहुंच रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे या सबसे पहले तो बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन की, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ। इतना लंबा अरसा चला, इसका कोई नतीजा दिखेगा? देखें, पहले तो आप कौम को मुबारक दें। वो किस चीज की? एक धरना तो खत्म हुआ ना। कौन सा? जो पार्लियामेंट के अंदर था। अब 2 धरने बाकी हैं जो शारा दस्तूर पे है। मुकाल वज़ीर आज़म साहब 1.5 फरलांग पे जो 2 धरने हैं वो देखें अब कब खत्म होते हैं। ठीक। क्योंकि मियाँ साहब ने तो आज फिर कहा कि जी वो शफाफ तरीन इलेक्शन थे और कोई इशू नहीं। अब बात आपने की पार्लियामेंट के सेशन की। जॉइंट सेशन 2 सितंबर से शुरू हुआ था, 19 सितंबर को खत्म हो गया और तकरीबन 10 दिन, ये अगर इसमें दरमियान में 1 हफ्ता भी अडजर्न रहा आपको पता है, और 10 दिन में 5 से 6 घंटे रोजाना इस पे प्रोसीडिंग्स होती थी, कार्रवाई होती थी। उसमें 40 से ज्यादा मुकर्रीन ने खिताब किया, को 20 से 25 करोड़ का खर्चा आया और थ्रू आउट जमहूरियत बचाते रहे सारे। जितने भी वहां पे बात करने वाले थे उन्होंने जमहूरियत के सिवा कोई बात नहीं की। सब जमहूरियत बचाने के लिए अगर इतना खर्चा आ भी गया तो कोई बात नहीं। वो तो खैर 25 अरब भी आ जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जमहूरियत बचनी चाहिए। अब इशू ये है कि आपने 40 से ज्यादा मुकर्रीन वहां बोले, 20 से 25 करोड़ आपने खर्चा कर दिया। आपने आईडीपीज का जिक्र किया नहीं? किया आपने कहा जी आईडीपीज है नहीं, उन्होंने कहा आईडीपीज हैं लेकिन ये धरना दे के बैठे हुए हैं। मुल्क में सैलाब आया हुआ है लेकिन ये धरना दे के बैठे हुए हैं। भाई आपने वहां अवामी बात क्या की? बिजली इतनी महंगी हो गई अचानक, आपने उस पर कोई बात नहीं की। पार्लियामेंट का इजलास आम बातों के लिए थोड़ी था यार, आपने जमहूरियत को बचाने के लिए था। हाँ, जमहूरियत आपने बचा ली, मुबारक हो आपको। और पता नहीं खतरा किससे है जमहूरियत को, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई। क्योंकि ये जो तकरीरें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इसमें बार बार एक इदारे को जरूर निशाना बनाया जाता रहा, बहुत शिद्दत से बनाया जाता रहा, और पाक फौज को। क्योंकि इशारतन डायरेक्ट हर तरह से उस तरफ इशारा किया गया। और आज भी और इस बात को आपको मद्देनजर रखना चाहिए था कि जहां पर आपकी सवाबदीद नहीं पहुंच रही है, जहां पर आपकी तवज्जो नहीं पहुंच रही है, वहां पर पाक फौज के जवान पहुंचे हुए हैं। आईडीपीज के लिए वो काम कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा अमनो अमान का कोई मसला दरपेश है तो पाक फौज के जो जवान है वो सीधा सफर खड़े हुए हैं। और आपने फैसिलिटेशन के लिए भी खुद ही कहा था, और तो किसी ने नहीं कहा था ना। सहूलतकार भी आर्मी चीफ से आपने कहा था सहूलतकार बन जाए। हाँ। और जब वो तैयार हो गए उन्होंने मुलाकात भी कर ली और उसके बाद आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का कह दिया जी हमने कहा। फिजा कायम हुई थी कि आपकी शायद इदारों के दरमियान जो तसादुम की फिजा है वो खत्म हो जाएगी आपके सिर्फ एक अच्छे जेस्चर की वजह से, उसको भी अगले रोज आप खत्म कर देते हैं। आपने वो बरकरार रखना पता नहीं क्यों जरूरी समझा, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल उसमें आईडीपीज का जिक्र हुआ, ये धरने में बैठे हुए हैं। सैलाब ज़दगान का जिक्र हुआ, ये देखें ये धरने में बैठे हुए। आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई वहां बैठ के कि सैलाब मुतासरीन की किस तरह से मदद करनी है? हमने उनकी आबादकारी के लिए दोबारा क्या करना है, आईडीपीज की आबादकारी के लिए क्या करना है? कोई बात नहीं हुई। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, इस पर कोई बात नहीं हुई। बात हुई तो सिर्फ जमहूरियत बचाने की, और जमहूरियत बचा के आपने धरना खत्म कर दिया। अब वो जो धरने वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। अब पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अंदर जो धरना था ये जमहूरियत से ज्यादा मुखलिस हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं वो ज्यादा जमहूरियत से मुखलिस हैं। खुर्शीद शाह साहब आज कह रहे थे कि ये बस ये शारा दस्तूर के थोड़े से इलाके में सब कुछ है और मुल्क में कहीं कुछ और नहीं हो रहा, पूरा मुल्क पुरअमन है। लेकिन ये कब तक ऐसे रहेगा? भाई आप जिन चीजों की निशानदेही वो वहां बैठ के कर रहे हैं, आपकी तर्ज हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं आप लोग सब इस सिस्टम को, ये करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए इकट्ठे हैं। उसके लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर ये किस तरह से आप तवक्को रखते हैं कि ये सिर्फ वहां तक महदूद रहेगा? आज पेशावर में आपने देख लिया लोगों ने जिस तरह मीटर तोड़े हैं। बिल्कुल। लोड शेडिंग का मसला जहां आएगा, बिजली आती नहीं है, बिल्स इतने ज्यादा आ जाएंगे,
یعنی کہ دھرنا نہ دیا جاتا اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن نہ ہوتا. آپ نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے حالات کو یہاں تک لے کر آئے, اور اب جس طریقے سے بل زیادہ آ رہے ہیں تو جو سول نافرمانی کی تحریک ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ہم چلائیں گے اور بجلی کے بل نہیں دیں گے, آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ احتجاج کیوں نہیں کریں گے, مجھے یہ بتائیں. یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج تو آپ نے لوگوں کو کرنا خود سکھایا تھا. آپ لیڈ کرتے تھے احتجاج کو, اور اس وقت آپ کی حکومت بھی تھی ایک صوبے میں. اس کے باوجود آپ لیڈ کرتے تھے. آپ ایک کیمپ آفس بنا کے بیٹھ گئے, وہاں آپ نے وہ ہاتھ سے چلنے والے پنکھے رکھ لیے, اور اس پہ جو خرچہ ہوا وہ تو خیر علیحدہ بات ہے, لیکن وہ بھی آپ نے کیا. تو لوگوں کو احتجاج کا راستہ تو آپ نے اس وقت دکھایا تھا. توڑ پھوڑ جتنی ہوئی آپ نے وہ بھی دیکھی. پولیس تشدد ہوا جب آپ کی حکومت دوبارہ آ گئی, اور اس کے بعد پھر جب وہ پروٹیسٹرز آئے تو پھر تشدد بھی ہوا, کیونکہ پھر آپ نے ان کو میسج دیا کہ نہیں, جب ہم اس میں شریک تھے احتجاج میں تب تک ٹھیک تھا, لیکن اب چونکہ ہم اس میں نہیں ہیں اس لیے اب آپ احتجاج اور غیر آئینی بھی ہے. فیضان ہے ہمارے ساتھ کراچی سے, ان کو شامل کریں گے. فیضان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی سوال صرف یہی ہے کہ مجھے یہ بتا دیں سر پلیز, جو آج سیشن ختم ہوا اس سے ہم نے کیا حاصل کیا, ہمارے لیے عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو سارے 5-6 جو انہوں نے مقرر رکھے ہوئے تھے نا, تو سب اپنی ایک دوسرے کی تعریف کیے جا رہے تھے. تم نے اچھا کیا, تم نے, مطلب یہ کہ آپ نے اچھی جیب بھری, میں نے بھی اچھی بھری, سب نے اچھی بھری, اب اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں عوام کے لیے. اور یہ کیا مطلب, آج آپ ملتان میں دیکھیں سر کیا ہوا. بلاول بھٹو سے لوگ امداد تو لینے آج آ گئے کیونکہ بھوکے تھے سر, لیکن وہاں بھی گو نواز گو کے نعرے لگائے. وہ اس لیے صرف لگائے کیونکہ وہ بھوکے ہیں, کھانا تو ہر بندے کو چاہیے. وہ آپ کیا کوئی ہو سکتا ہے انڈیا سے بھی کوئی آ جائے دینے, اس سے بھی لینے چلے جائیں گے, لیکن عوام کی دل میں کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. احتجاج کتنا ماریں گے آپ عوام کو؟ حالانکہ ہمارے کراچی میں حالات ٹھیک نہیں رہتے. شاید میں نے آپ سے پہلے بھی سر ایک دفعہ کال کی تھی کہ ہمیں دیں نواز شریف, وہ 30 ارب روپے کا جب اعلان کر کے گئے تھے کہ میں نے کراچی کو 30 ارب کا پیکج دے دیا ہے, ہمیں اور کیا دیا ہے انہوں نے؟ ہمیں احتجاج, ہر روز ہڑتال, ہر روز ہنگامے, اس کے علاوہ کراچی میں کیا دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور گورنر سندھ کے بارے میں قاسم تیلی صاحب نے یہ کہا سر کہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں مسائل یہ پیدا کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کیا کیا ان کے لیے سر؟ یہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان بھی ہیرو بن گئے, اعجاز الحق بھی ہیرو بن گئے, اچکزئی صاحب بھی ہیرو بن گئے. یہ کیا ہے سر پلیز؟ بہت شکریہ فیضان نے. دیکھیں یہ فائدہ ہوا ہے نبیلہ, جب آپ نے لائیو کوریج دکھائی. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے جو معزز ارکان ہیں جنہیں ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہاں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہوں گے, وہاں ہمارے لیے بات کرتے ہوں گے, ہمارے لیے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں حکومت سے لڑتے ہوں گے کہ آپ کیوں نہیں عوام کو ریلیف دے رہے. لیکن جب آپ نے یہ 10 دن کا جو اجلاس تھا, یہ 5 سے 6 گھنٹے لوگوں نے روز اس کی کاروائی دیکھی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کرتے کیا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو منتخب ارکان ہیں, جو معزز ارکان ہیں, وہ تو ان کو تو اور ایشو کوئی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہم بچا دیتے ہیں, جب ہماری آئے گی آپ بچا دیجئے گا, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. اور کراچی بالکل بڑا اچھا انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کراچی میں اتنے برے حالات ہیں, ٹارگٹ کلنگ. کل آپ دیکھیں مطلب کس طرح سے کیسے لوگ ان کو چن چن کے مارا جا رہا ہے, اور امن و امان نہیں ہے. 30 ارب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر امن آپ ان کو دیں گے, کھانے کو روٹی ملے گی, تب فائدہ ہوگا. اچھا یا صاحب, اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے فیضان نے بھی بات کی کہ اپوزیشن میں ایک دوسرے کی تعریف ہی کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی حکومت اپوزیشن کو سراہ رہی ہے اور اپوزیشن حکومت کو سراہ رہی ہے. اپوزیشن کی بھی تو کوئی لائن کلیئر نہیں دکھ رہی ہے. نہیں, اپوزیشن کی لائن بالکل کلیئر ہے کہ جی ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے. جمہوریت کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو بچانا ہے. اسی سسٹم پہ تنقید کر رہے ہیں عمران خان بھی اور طاہر القادری بھی. اور یہ اپوزیشن کے بہت سے لوگ, انہوں نے پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی یہ کہا کہ ان کے بہت سے مطالبات جائز ہیں. اب میاں صاحب نے آج یہ کہا کہ جی ہم نے ان کے آلموسٹ سارے مطالبات مان لیے ہوئے ہیں, پھر دھرنے کا جواز نہیں رہتا. اب ایک اور نئی انہوں نے اس کی وہ دی ہے جو وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی دھاندلی یہ ثابت اگر ہوگا کہ پی ایم ایل این اس میں شریک تھی تو پھر ہم اس کو مانیں گے. اگر ادروائز دھاندلی ہوئی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. محمد اعجاز ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کریں گے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاز بھائی آپ سے سوال ہے میرا کہ بھی آج تو دیکھیں وہ پشاور میں جو جلسہ ہوا ہے نون لیگ کا,
وہ اس میں بھی یہ گو نواز گو کے نعرے لگے ہیں، تو یہ آواز خلق کو نکارا خدا سمجھنا چاہیے اپنا ہمیں، کیونکہ انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں، بجلی کے بل ڈبل آگے ہیں، اور یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بنے گا ہم لوگوں کے ساتھ؟ ہم زندہ رہنے کے قابل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بہت شکریہ اعجاز صاحب، میرا سوال ہے، یہ ظالموں سے میرا سوال ہے، پلیز آپ ہماری رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب اسلام آباد سے ہمیں کال کرنے کے لیے۔ وہ تو جو نعرے لگے وہ تو بنیادی طور پہ صابر شاہ صاحب شاید جوش خطابت میں وہ لگوا گئے گو نواز گو، انہیں کہنا تو گو عمران گو کہنا تھا، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ چونکہ اتنا زیادہ وہ کچھ چیزیں پاپولر ہو جاتی ہیں، اور یقیناً لوگ اتنے پریشان ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، اتنے مسائل ہیں لوگوں کو کہ وہ پھر اس طرح کے نعرے یقیناً انہیں اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اور تو غصہ کسی طریقے سے نکال نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں کہ یہ نعرہ لگا کے ہم اپنا غصہ نکال دیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو اب بات ہو رہی ہے طرز حکمرانی تبدیل کرنے کی، لیکن افسوس مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ فرق آئے گا اس طرز حکمرانی میں، کیونکہ یہ جیسے ہی انہیں فیل ہوتا ہے کہ اب ہم مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ پھر واپس ٹریک پہ آ جاتے ہیں، جو ان کا اپنا ٹریک ہے، اس ٹریک پہ نہیں آتے جس پہ انہیں آنا چاہیے، اور جو قوم کی توقعات اور امیدیں ہوتی ہیں ہمارے حکمرانوں سے۔ ہماری رولنگ کلاس یقیناً اس سارے معاملے میں لوگوں کے سامنے آ گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رولنگ کلاس ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے اب نمبرز گیم کی بات کرتے ہیں کہ جی بہت تھوڑے لوگ ہیں، کبھی 5000 کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں 2000 لوگ ہیں، کبھی آپ کے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ جی 8000 ان کے ملازمین ہیں طاہر القادری صاحب کے۔ بہرحال وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن جب پورے ملک سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو۔ توجہ نہیں دی جا رہی شاید ایاز صاحب، اسی وجہ سے آپ کے رویوں میں تبدیلی بھی ہمیں نہیں دکھ رہی، اور کہیں پر لچک کا بھی مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گھڑی دیکھ ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یار صاحب، ہم پارلیمنٹ کے سیشن کی بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی سیشن سٹارٹ ہوتے کہا گیا کہ ایسی قرارداد لائی جائے گی جو تاریخ میں رقم کی جائے گی، اس قرارداد کا کیا بنا ہے؟ نہیں، بیسیکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی قرارداد ایسی آئے گی کہ دھرنے والوں کو اٹھایا جائے، اس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا، اور یہ کوشش کی گورنمنٹ نے، کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ یہ تھی سوچ ایک حکومتی ایوانوں میں کہ ان کو اٹھا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا، اس کے بعد اب ظاہر ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو وہاں جب خطاب کر رہے ہوں گے اور یہاں دھرنا جاری ہوگا تو پھر وہ بھی بڑا آڈ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر مسائل ہیں، سیلاب آیا، اس کی بھی ذمہ داری دھرنے والوں پہ ڈال دی گئی، آئی ڈی پیز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، وہ میں اس کی بھی بات آپ سے کرتا ہوں سیلاب کے حوالے سے بھی، تو وہ انہوں نے کوشش کی، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اس پہ راضی نہیں ہوئی۔ اچھا، انہوں نے کہا جی آپ کس سے کہیں گے کہ ان کو اٹھایا جائے، پولیس فورس یوز کریں گے تو ظاہر ہے اس میں تو گڑبڑ ہوگی، خدا نہ خواستہ پھر کوئی مطلب اس طرح ہو گیا، پھر وہ ظاہر ہے یہ سوچ صرف اپوزیشن میں نہیں ہے، یہ ہمارے دوسرے اداروں میں بھی ہیں۔ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آئی تھی اور وہ جب انہوں نے کہا لاسٹ جو میڈیا ٹاک بھی ہم نے دیکھی تو اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ تشدد ہو اور یہ پورے ملک میں پھیل جائے، کیونکہ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی جگہ سے جو آپ کہتے ہیں بقول آپ کے 1.5 فرلانگ ہے، 1.5 فرلانگ سے پورے ملک میں پھیل جائے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو باقی سیلاب یہ بھی ایک انہوں نے سوچا ضرور تھا کہ سیلاب آ گیا اور اب ہمیں بڑا اچھا موقع مل گیا، لیکن سیلاب سے اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے کہ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، ابھی جیسے کالر نے بھی کہا کہ وہ نعرے لگ جاتے ہیں، تو اس نے بھی آپ کو مزید وہ نقصان پہنچایا، کمزور کیا، اس سے آپ کو اسٹرینتھ نہیں۔ اس میں بھی اگر آپ کی کوئی نہ کوئی حکمت عملی ایسی ہوتی تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ نہیں، بالکل وہ بات ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب چیف ایگزیکٹو کسی صوبے کا ہو یا ملک کا ہو، جب اسے خود جانا پڑے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم آپ کا نہیں چل رہا، اور وہاں جا کے بھی آپ ان کی داد رسی کی بات نہیں کرتے، آپ ان کے دکھ درد کو نہیں بانٹتے، وہاں جا کر بھی آپ دھرنے والوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے تو نعرے تو لگیں گے۔ دیکھیں وہ تو جب اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو پھر جب مائک آپ کے سامنے میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاول کی تعریف کرنی چاہیے۔ بلاول نے جو کیا ملتان میں بھی جا کے انہوں نے یہ کیا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ قوم کو اکٹھا کرنے کا اور آپ کی امداد کا ہے، تو بلاول نے بھی یہی کہا۔ یہ
بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. دیکھیں کوئی بھی کرے جہاں سے کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے اس کی ضرور تعریف کرنی چاہیے. تو بلاول بھٹو نے کل بھی نہیں کیا اس طرح کی کوئی بات, آج بھی نہیں کی. اختلافی بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا جب آپ متاثرین کی مدد, اور یہ صرف گورنمنٹ کو ہم اس کا قصوروار قرار نہیں دیں گے. عمران خان صاحب بھی جہاں جہاں گئے انہوں نے پھر وہاں جا کے گورنمنٹ پہ تنقید کی ہے. وہ وہاں پہ وہ میرا خیال وہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے وہاں پہ تنقید کریں دوسرے پہ, وہاں جا کے ان کی داد رسی کریں. ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں انہیں بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے اور یہ کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا ایسا کیا حکومت کے پاس اب کوئی ایسا تیر بچتا ہے کہ جس کو وہ استعمال کر سکے, یعنی کہ سیلاب کی صورتحال دیکھیں وہ مشکل ہے, آئی ڈی پیز کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے, لیکن کہیں پر حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی ہے. جہاں پر بھی کل بھی ہم نے یہ بات کی کہ ناقص انتظامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لوگ ترس رہے ہیں, بھوک سے نڈھال ہیں, بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے, وہاں پر ان کی بحالی کے لیے جو بھی آپ اقدامات کریں گے کیا وہ اقدامات حکومت کو کوئی فائدہ دے سکیں گے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ موٹر ویز بناتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل بننی چاہیے. ایک موٹر وے لاہور سے اسلام آباد اور پشاور تک ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو, سفری سہولیات ہیں. آپ میٹرو بس چلاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں, لوگوں کو سہولت ملتی ہے 20-21 کلومیٹر. ٹھیک ہے صاحب اس بارے میں بات کریں گے. ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کریں گے. ظہیر ہے حیدرآباد سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے ظہیر صاحب آپ؟ السلام علیکم. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب سے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, ہم سوئی سدرن گیس کمپنی کے امپلائیز ہیں حیدرآباد ریجن کے, کانٹریکٹ پہ ڈیلی ویج پہ 15 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن پچھلے پورے 1 سال میں یہ پرابلم ہے کہ ہمیں سیلریز ٹائم پہ نہیں مل رہی. پچھلی دفعہ 13 مہینے کے بعد ہمیں ہڑتالیں کر کے, نعرے بازیاں کر کے, اپنے آپ کو لڑکوں نے جلایا ہے, خودکشیاں کی ہیں, اس کے بعد جو ہے نا جا کے سیلریز ملی ہیں, وہ بھی 2-2 3-3 مہینے کی, اور وہ بھی وہ کہ کسی کو 4,000 روپے ایک مہینے کے, کسی کو 3,000 روپے. بہت شکریہ ظہیر, آپ کی بات ایاز صاحب یہاں پہ ایک بات ایڈ کریں گے کہ پولیو ورکرز کو بھی پشاور میں جو ہیں وہ سیلریز نہیں مل رہی ہیں. یہ مسائل ہیں. اب سندھ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ٹیچرز بھرتی کیے گئے سابق دور میں, اس کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, کیونکہ اس میں کہا گیا کہ بڑے پیمانے پہ وہ لوگوں سے پیسے لے کے, پتہ نہیں 1 لاکھ پر وہ بندہ تھا, اور ان کو آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری کر دیے. اب موجودہ حکومت کے پاس جو وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے. تو یہ بڑا غرق, جب وہ بات کرتے ہیں, وہ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ان کے جب یہ بات کرتے ہیں نہیں سسٹم کہ اس سسٹم میں آپ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں, احتساب جب نہیں ہوگا تو جمہوریت کیسے چلے گی؟ مجھے یہ بتائیں. جمہوریت صرف ووٹ لے کے آپ حکومت قائم کرنے کا نام نہیں ہے. جمہوریت میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو لوگ کیسے, آپ جب تک آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے. آپ لوگوں کے ریلیف کی بات بھی تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں, جو ملازمین ہیں ان کو آپ تنخواہیں نہیں دے سکتے وقت پہ, تو باقی آپ کام کیا کریں گے؟ میں بات کر رہا تھا بڑے منصوبے, بالکل ان کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کب ہوتی ہے؟ جب آپ بیسکس پہ قابو پا چکے ہوتے ہیں, لوگوں کو بنیادی ضروریات آپ مہیا کر چکے ہوتے ہیں, ان کے مسئلے جو روز کے مسئلے ہیں وہ نہیں ہوتے, پھر آپ اس طرح کے کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, آپ نے سیلاب روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا, آپ نے بارش کے پانی کے نکاس کے لیے کچھ نہیں کیا, اس میں میٹرو بس بھی ناکام ہو جاتی ہے جب لاہور کی سڑکوں پر گھٹنوں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, پھر آپ کا وہ منصوبہ کہاں جاتا ہے؟ گھر سے کوئی نکلے گا ہی نہیں. اگر وہ آپ پورا راستہ کلیئر بھی دے دیں تو گھر سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا, تو میٹرو میں جا کے بیٹھے گا کیسے؟ یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں. یہ طرز حکمرانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. شاید کوئی آپٹیمسٹک زیادہ لوگ ہوں مجھ سے, انہیں کو آپٹیمزم اس میں نظر آ رہا ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا چینج ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. مجھے بدقسمتی سے ابھی تک کوئی چینج نظر نہیں آیا. چلیں ایاز صاحب, امید کی جا سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی نہ کوئی چینج ہم بھی دیکھیں اور عوام تک اس کے ثمر بھی پہنچے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایاز صاحب, ابھی آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا جوش خطابت ان کا بھی دیکھا, اور انہوں نے بھی ایک بار کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, جبکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم جمہوریت بچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. میاں نواز شریف نے آج اپنے خطاب میں کہا کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک طرف مطالبات بھی مان لیے گئے, جبکہ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس حوالے سے تحقیقات کرائی جائیں. دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلط تو نہیں ہو سکتے نا. جمہوریت بچانے کے لیے دونوں کوشش کر رہے ہیں, تو غلط کیسے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی؟ میاں صاحب نے کہا کہ تاریخ کے شفاف ترین الیکشنز تھے. قوم سے خطاب میں بھی کہا, آج پارلیمنٹ میں کہا, اس سے پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا. بلاول کہہ رہے ہیں کراچی سے خیبر تک دھاندلی ہوئی, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی,
خیبر پختونخوا میں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ANP دو ایسی جماعتیں تھیں جنہیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی, اور یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے. PTI وہاں کیمپین کرتی رہی, PMLN کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن بہرحال PMLN وہ گین نہیں کر سکی وہاں سے. پیپلز پارٹی اور ANP وہاں کیمپین نہیں کر سکی کیونکہ ان دنوں جو دھماکے ہو رہے تھے, جس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا, ایک وہ بھی ہے, اور باقی جو دھاندلی کے دوسرے ذرائع ہیں وہ بھی کہتے ہیں. تو وہ بات دونوں ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ جمہوریت دونوں کو بچانی ہے, اس سسٹم کو دونوں کو بچانا ہے. لیکن یہ دھاندلی کی باتیں یہ پہلی بار نہیں ہوئی. یہ تو پارلیمنٹ میں بھی جتنے پارلیمانی سربراہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے, سب نے کہا دھاندلی ہوئی. کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ شفاف ترین الیکشنز تھے. یہ نواز شریف صاحب نے کہا یا ان کے کچھ منسٹرز نے کہا. منسٹرز نے بھی اتنی کنوکشن سے نہیں کہا جس طرح سے میاں صاحب نے کہا. ٹھیک. اور میاں صاحب بھی شاید اس لیے کہہ گئے کہ ظاہر ہے وہ تقریر جو لکھ کے دی جاتی ہے تو اس میں ایک پوائنٹ ڈال دیتے ہیں لکھنے والے, اور میاں صاحب اپنی معصومیت میں پڑے جاتے ہیں کیونکہ اچھا یہ سب مان تو سب ہی رہے ہیں, اور جو دھرنے دیے جا رہے ہیں سب وہ بھی الیکشن ریفارم کے لیے دھرنے دیے جا رہے ہیں. اس سے بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ دھاندلی کو تسلیم بھی آپ کرتے ہیں لیکن پھر بھی سسٹم چینج کرنے کی بات نہیں کرتے. دیکھیے دھاندلی اگر آپ یہ مان جاتے ہیں کہ جی اس کی ہم تحقیقات کراتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی اور یہ ثابت ہو جاتا ہے دھاندلی ہوئی تھی, پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اگر اس کی تحقیقات کرانی ہوتی تو جب 4 حلقوں کی بات ہوئی تھی تو وہ آرام سے کھول دیے جاتے اس وقت, وہ نہیں کھولے گئے. نواز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ سب سے زیادہ PTI نے کی ہے دھاندلی. وہ جتنے ابھی تک وہ کیسز سامنے آئے ہیں اس میں PTI, تو اس کا مطلب ہے PTI نے جو 23 یا 27 نشستیں جیتی ہیں قومی اسمبلی کی, وہ دھاندلی کر کے جیتی ہیں. وہ ظاہر ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے. تو یہ تو اب بات دوسری طرف چلی گئی ہے, اب تو PTI کی دھاندلی کی تحقیقات کرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. PTI کو اب جواب دینا جب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ دیکھنا چاہیے نا. عاطف ہیں ہمارے ساتھ, رحیم یار خان سے ان کو بھی شامل کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم یار صاحب. السلام علیکم جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ 4 صوبوں میں 4 پارٹیز کی حکومت ہے نا ابھی, تو ان سیاستدانوں نے اگر کام کرنا ہو یا پولیٹیکل پارٹیز نے اگر کام کرنا ہو تو وہ 4 صوبوں میں اپنا کام کر سکتے تھے. دھاندلی کا جو مسئلہ ہے وہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے بیسیکلی. آپ یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ گو نواز گو اور وزیر اعظم ریزائن دیں. یہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہے نا, وہ بھی تو 30 دنوں سے بیٹھے ہیں. ایک پبلک آفس ہولڈر بندہ ایک چیف منسٹر کیسے بیٹھ سکتا ہے جا کے اپنا صوبہ چھوڑ کے نا؟ اور اسی طرح سے جو اب بلوچستان والے بلوچستان میں حکومت کریں, اپنے صوبے کے لیے کام کریں, KPK والے اپنے صوبے کے لیے کام کریں, شہباز شریف صاحب اپنے صوبے میں کام کریں, قائم علی شاہ صاحب اپنے صوبے میں کام کریں, اور یہ اپنی جو ہے کارکردگی کی بیس پہ عوام کے سامنے آئے نا. دھاندلی تو شاید امریکہ میں بھی ہوتی ہوگی, ان کی بھی 1-2 ایسی ریاستیں ہیں جن سے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ فلاں ریاست دگا کر گئی ہے اور ہائیوے میں یہ ہو گیا ہے. وہ تو آپ چھوڑیں اس بات کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ KPK نے مینڈیٹ دیا ہے یہ وہاں پہ کام کریں, شہباز شریف صاحب اپنے صوبے میں کام کریں. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے ملک کا پرابلم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاطف کال کرنے کا. آپ کی آواز ہم تک پہنچ چکی ہے. یا سب اگر آپ تک پہنچ گئی, مجھ تک نہیں پہنچی. چلے میں پہنچا دیتی ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ دھاندلی کا جو مسئلہ ہے وہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. جس کو جہاں جہاں مینڈیٹ ملا ہے وہ اپنے کام سے ثابت کرے کہ وہ عوام کے حق میں بہتر ہے. ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو جائے تو پھر پاسبل نہیں ہوتا. ڈیلیور کیسے کرے کوئی بھی گورنمنٹ, ڈیلیور کیسے کرے؟ اب یہ PMLN کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ PTI میں اسپیشلی فضل الرحمان صاحب بہت شدت سے یہ بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر PTI بھی کہاں ڈیلیور کرے گی اگر وہ بھی دھاندلی کی پیداوار ہے؟ تو کیوں نہ ہم ایک اچھا یار صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے. رابطہ کمیٹی میں حیدرآباد اتنا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا, انتظامات کو سنبھالنا. اسی طرح لاہور اتنا زیادہ پھیل گیا ہے, یہاں آپ دیکھیں کرائم ریٹ کس تیزی سے بڑھ گیا ہوا ہے, تو واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے یونٹس جتنے ہوں گے وہ میرا خیال بہتر, اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا آج MKM نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ بھی کیا اس ایشو پہ. فاروق ستار صاحب جب اس پہ تقریر کی اور اس کے بعد وہ واک آؤٹ کر گئے, تو اس کو ٹھیک ہے وہ ہوتی ہیں, میں کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ہے ہمارے سندھی بھائی یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سندھ کی تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے. تقسیم نہ کی جائے, اس کو انتظامی یونٹس بنا لیجئے, صوبہ ایک ہی رہے, اس میں فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کو مختلف انتظامی یونٹس میں بانٹ کے آپ بہتر گورننس مرحل ہو سکتی ہے. لیکن اس کو دیگر سیاسی جماعتیں ANP اور اس کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں تو سازش قرار دے رہی ہیں. دیکھیں یہی پرابلم ہے ہمارے ہاں
کہ آپ بیٹھ کے اگر آپ بات تو سنیں, ایک فریق اگر ایک مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو اس طرح آؤٹ رائٹلی آپ ریجیکٹ نہ کر دیں اس آئیڈیا کو, آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں, دیکھیں جہاں پہ گنجائش نکلتی ہے. یہ اصل میں جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹر ہے نا جو کہتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں کسی کی سنوں گا نہیں, یہ میرا فیصلہ ہے, امپلیمنٹ کر دیتا ہے. جمہوریت کا یہی حسن ہوتا ہے کہ اس میں بات سنی جاتی ہے لوگوں کی, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں واقعی مسائل ہیں کہیں نہ کہیں, تو اس کا حل تو کہیں ہوتا ہے, لیکن وہ مل بیٹھ کے نکالنا پڑتا ہے. اب آپ نے اس کا نام تبدیل کرا دیا, خیبر پختونخوا رکھوا دیا, اس کے بعد ہزارہ والے آ گئے کہ جی ہمارا صوبہ الگ ہونا چاہیے. تو یہ مسائل تو ہوتے ہیں, ایک چل رہا تھا, ایک نام چل رہا تھا, وہ چلتا رہتا شاید ان کو, لیکن ٹھیک ہے آپ نے نام مناسب سمجھا کہ جی چینج ہونا چاہیے, اس پہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. کیا نظام چینج نہیں کیا, لیکن ایاز صاحب یہاں پہ اگر ہم کراچی کی بھی بات کریں تو آج دیکھیں کہ دھابی جی پمپنگ سٹیشن پورا دن بند رہا ہے, 1 گیلن پانی نہیں مل سکا شہر قائد کو. ساحل سمندر کے قریب یہ شہر واقع ہے, تو اس طرح کے انتظامات کے ساتھ تو سسٹم کسی بھی طرح سے نہیں چل سکتا. کراچی کتنا بڑا ظلم ہے, اور یہ آج کی وہ نہیں ہے ایک سچویشن کہ آج بنی ہے. کراچی میں اکثر آپ سنتے ہیں کہ جی پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے, تو پانی کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی ہوگی. مطلب پانی اگر سیلاب سے آ جائے تو وہ مصیبت پڑ جاتی ہے, اور اگر پانی پینے کے لیے بھی آپ کے پاس نہیں ہے, استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, تو اس کے مسائل اور زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں دیتا. ہم سب جمہوریت بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جمہوریت کو بچا لیں. یہ عوام کا کیا ہے, یہ تو پھر ووٹ ہمیں ہی دینے ہیں نا انہوں نے. پھر اب جب ہم جائیں گے ان سے کہیں گے کہ جی ووٹ دے دیں, وہ اس وقت اور دے دیں گے آپ کو دوبارہ. ٹھیک ہے, عبدالرحیم ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ پارلیمنٹ کے اندر روز آن دی فلور کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی از دس جس کے اندر عوام کا آج تک ایک بھلا نہیں ہو سکا. اور سر سیکنڈ چیز میں یہ بہت شکریہ عبدالرحیم لاہور سے کال کرنے کے لیے. اب اس میں ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے دکھا دیا لوگوں کو, پارلیمنٹ کی کارروائی براہ راست دکھا دی, اپنے ساتھ ظلم کیا آپ نے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہاں کیا بات ہوتی ہے. اور جب وہ دعوے بھی ہوتے ہیں تو آن گراؤنڈ تو جب کچھ نہیں ملے گا لوگوں کو, تو لوگوں کے یہی جذبات ہوں گے. ٹھیک ہے ایاز صاحب, اس کے حوالے سے مختصراً سا کہ کراچی جا رہے ہیں عمران خان صاحب, کراچی کے جو حالات ہیں ان کو بھی پریشرائز کیا جا سکے گا؟ عمران خان صاحب کو نہیں, عمران خان پریشرائز کر سکیں گے کراچی کے انتظامات کے بھی لے کر, جس طرح سے یہاں پر بھی جمہوریت بچانے کی بات کی جا رہی ہے. کم سے کم اتنا تو آپ ان کو کریڈٹ دیں گے نا کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کر دیا ہے. ہاں نہیں, یہ کریڈٹ تو عمران خان کا ہے. تو ہو سکتا ہے کراچی کے حالات بھی کچھ ان کے دورے سے, ان کے وہاں پہ جلسہ کرنے سے کچھ بہتر ہو جائے. پاسبل ہے کہ بہتری کی طرف. چلیں اس بارے میں کل مزید اور تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.